बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियासत मदीना और इमरान खान के नए पाकिस्तान में मुश्किल तरीन मुआशी हालात के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज करना जुर्म बन गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन का बाहर निकलना, पार्लियामेंट की मार्च की कोशिश करना, 126 दिन तक धरना डी चौक में देने वाले वज़ीर आज़म की हुकूमत को एक आंख नहीं भाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ डट गए हैं और सरकारी मुलाजमीन की पार्लियामेंट हाउस की जानिब पेशकदमी नाकाम बना दी गई है। शहर इक़्तिदार दिन भर मैदान जंग बना रहा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहिरे होते रहे, धरने दिए जाते रहे, जबकि दूसरी जानिब वफाकी मुलाजमीन पर पुलिस के एक्शन के बाद शारा दस्तूर जंग की तस्वीर पेश करती हुई नजर आ रही है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता रहा, शेलिंग की जाती रही। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा होती चली गई, यहाँ तक कि रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर दर्जनों सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 दर्जन वफाकी मुलाजमीन को 16 MPO के तहत कार्रवाई भी उनके खिलाफ की गई। इस वक्त भी शहर इक़्तिदार में सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है। भाई मैं तो प्रोटेस्ट देखने आया था। शहर इक़्तिदार में एक जानिब काबीना डिवीजन के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के मुलाजमीन हैं, जबकि बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लेडी हेल्थ वर्कर्स भी एहतजाज कर रही हैं। बार बार डी चौक से आगे पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने के लिए पेशकदमी की जा रही है। शारा दस्तूर, डी चौक, चाइना चौक, श्रीनगर हाईवे ही नहीं बल्कि 26 नंबर चुंगी के करीब भी मुजाहिरीन का जो एहतजाज है वो होता रहा, यहाँ तक कि मोटरवे को भी ब्लॉक किया गया। सेक्रेटेरिएट, काबीना डिवीजन, कौसार कॉम्प्लेक्स समेत तमाम वजारतों के मुलाजमीन ने दफ्तरों में जाने से इंकार कर दिया है, जिसके सबब वजारतों, महकमों, डिवीजन में सरकारी अमूर ठप होकर रह गए हैं। तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करने वाले सरकारी मुलाजमीन और वफाकी वज़रा के दरमियान कल मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि 1 से 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके तो मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन मुलाजमीन की जानिब से आइन टाइम पर यानी आखिरी लम्हात में मुतालबा जो है वो 22 ग्रेड तक कर दिया गया, जिससे मुआमलात पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही नहीं बल्कि सूबाई मुआमलात के हवाले से भी विफाक से मुतालबात किए जा रहे हैं, जो कि विफाक के इख्तियार में भी नहीं है। इसी हवाले से वफाकी वज़रा ने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी। हमें इन्होंने एक ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक बात की थी। कल इन्होंने अचानक 22 ग्रेड तक बात की कि 22 ग्रेड की सब की तनख्वाहें बढ़ानी है, तो वो भी उस पर कैलकुलेशन जारी है। अगर ये चाहते हैं अपनी मर्जी का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा फिर इंतज़ार कर लें, जून तक इंतज़ार कर लें। का राइट है एहतजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहे। कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर उसका भी हमारी मुलाजमीन ख्याल रख लें और देख लें कि कितनी मुश्किलात में हुकूमत चल रही है, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुलाजमीन को वार्निंग्स भी देते रहे कि सियासी जमातें बीच में आई तो मुलाजमीन का ही नुकसान होगा। जबकि मुलाजमीन की तरफ से वफाकी वज़ीर शिबली फराज की गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने मुलाजमीन को अखराजात कम करने का मशवरा दे डाला। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद PDM की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की हिमायत कर दी गई है। अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाहिल हुकूमत ने मुलाजमीन को एहतजाज पर मजबूर किया, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग मरीम नवाज का कहना था कि हुक्मरान इतना जुल्म करें जितना खुद बर्दाश्त कर सकें। ये पहली हुकूमत है जिसने 3 साल में तनख्वाहें ही नहीं बढ़ाई। जबकि उन्होंने ट्वीट किया कि खुदा के लिए बेरहमाना तशद्दुद जो है उसको बंद करो, मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैस और जालिमाना शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ। वो दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाया ही क्यों गया? आखिर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 126 दिन धरना देने वालों की हुकूमत को पसंद क्यों नहीं आया और बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? आखिर ये जमहूरियत है तो कैसी जमहूरियत है जहाँ पर अमन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है, पुरअमन किस्म का जो एहतजाज है उसकी भी इजाज़त नहीं है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ तो बिल्कुल जानेंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ की नुमाइंदा मोहम्मद उवैस इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अभी भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। बहरहाल एक अच्छी खबर ये आ रही है कि मुज़ाकरा जो है वो शुरू हो चुके हैं। मुझे ये बताइएगा उवैस, कल मुज़ाकरात हुए थे, नाकाम हो गए थे, अभी क्या खबरें आपके पास, कोई पेशरफ्त हो रही है? कौन कौन है मुज़ाकरात में बैठा हुआ?
آج بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ گزشتہ رات جب مذاکرات ہوئے تھے تو تب گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے جو تنخواہیں بڑھانے 24% تک تنخواہیں بڑھانے کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس وقت جب مذاکرات ناکام ہوئے جب وفاقی ملازمین کی جانب سے کہا گیا کہ گریڈ 1 سے لے کے 22 تک اور نہ صرف سرکاری بلکہ دیگر جو صوبوں کے ملازمین یہاں پر آئے ہیں ان کے جو تنخواہیں ہیں وہ بھی بڑھائی جائیں، جس پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور ڈیڈ لاک وہ آج تک برقرار ہے۔ اور خاص کر آج صبح ہم نے دیکھا جب سرکاری ملازمین کی جانب سے پرامن طور پر احتجاج شروع کیا گیا تو وفاقی پولیس کی جانب سے اندھا دھند شیلنگ کی گئی، اور شیلنگ اتنی شدید تھی کہ علاقہ جو تھا میدان جنگ بن گیا اور 1.5 کلومیٹر تک وہاں پر کھڑا ہونا محال ہو چکا تھا، کیونکہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر وفاقی مظاہرین پر اس قدر شدید شیلنگ کی گئی۔ اب جو 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی ہے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کے گھر پر وہاں پر مذاکرات اس وقت جاری ہیں، جبکہ جو ان کے لیڈر تھے باجوہ اور ان کے علاوہ جو امان اللہ ان دونوں کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے رہا کر دیا گیا، وہاں پر مذاکرات میں پہنچا دیا گیا۔ 3 رکنی حکومتی کمیٹی مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں، اویس مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے جہاں پر سرکاری ملازمین اکٹھا ہوئے تھے، دن بھر احتجاج ہوتا رہا، احتجاج تھما ہوا ہے، چیزیں کچھ تھمی ہوئی کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو یقیناً اندر سے کسی خبر کے آنے کا انتظار ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ احتجاج ابھی چل رہا ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی جانب سے جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جاتا، ملازمین یہیں پر موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات مان لیے نہیں جاتے تب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ وفاقی سیکریٹریٹ کے بعد تو جو شیلنگ کا سلسلہ تھا وہ تھم چکا، لیکن وہاں ایک صبح سے لے کے رات تک جن سرکاری ملازمین کو محصور رکھا گیا، بند کر کے رکھا گیا، وہ گیٹ کھلنے کے بعد اس وقت ڈی چوک میں موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر وفاقی سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں سے آئے جو ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ اب مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات میں اگر اچھی خبر آتی ہے تو ہی یہ دھرنا ختم ہوگا، ادروائز کیونکہ وفاقی پولیس کی جانب سے ملازمین کے ساتھ جو کیا گیا ان کے اب حوصلے پست نہیں ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ بے شک سردی ہو، سردی کی شدت ہو یا پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا جائے، شیلنگ کی جائے، تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ان کے مطالبات مان نہیں لیے جاتے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اویس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اندلیب عباس صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت شکریہ اندلیب صاحبہ، 126 دن کا دھرنا دیا اور بڑا کریڈٹ بھی آپ لیتے رہے، ماشاءاللہ ریکارڈ آپ کے پاس ہے 126 دن کے دھرنے کا۔ سرکاری ملازمین نے ایک دن احتجاج کیا لیکن آپ لوگوں کی حکومت سے وہ برداشت نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتائیں یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا نیا پاکستان ہے؟ ملازمین کو جو کہ بڑی لاجیکل بات اپنی تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور آپ نے اس کی اجازت جو ہے وہ ایک طرح سے سلب کر لی ان سے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ احتجاج کا حق تو ہر ایک کو ہوتا ہے اور بالکل کرنا چاہیے، اور ملازمین نے اگر کیا تو یہ ان کا حق ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ کل بھی یہ نیگوسیشنز جاری تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا، گریڈ 1 سے 16 تک فیصلہ ہوا تھا کہ جی ان کی تقریباً 40% تک تنخواہیں بڑھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سب سیٹل ہو گیا، پھر راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی گریڈ 17 سے 22 تک بڑھائیں، اور وہ پارٹ آف دی نیگوسیشنز نہیں تھا، اور چونکہ یہ 1 سے 16 تک پروٹیسٹ بھی وہی کر رہے تھے، 22 والے گریڈ والے تو تھے بھی نہیں اس میں، تو کچھ سمجھ نہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جی آپ کا جو مطالبہ تھا وہ تو مان لیا گیا اور آپ سیٹل ہو گئے تھے، اگری ہو گئے تھے، تو اب کیا ہوا ہے؟ تو وہ وہاں انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اس پہ نہیں مانا، اور پھر گرمی سردی ہوئی، میرے خیال اب سیٹل ہو جائے گا۔ لیکن اندلیب صاحبہ شیلنگ ہوتی رہی، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پرتشدد واقعات بھی ہمارے سامنے آئے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ کوئی آپ لوگوں کی طرف سے پتہ چلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر یہ معاملہ جو ہے وہ اس نیچ تک پہنچے کیسے ہیں؟ آخر سرکاری ملازمین ہیں، آپ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، آپ کے حکومتی امور چلاتے ہیں، کوئی دہشت گرد تھوڑی نہ ہے۔ جی ایکچولی کچھ بیچ میں سے میرے خیال ہے لوگ انٹرسٹڈ تھے ان میں کہ یہ جب سیٹل ہو گیا معاملہ تو شاید وہ اس کو بڑھانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے پتھر مارے اور وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا گیٹ بھی بند کر لیا اور اندر دروازے بھی بند کر لیے، جو کہ نیشنل ایسٹ ہے، تو اس نے ریئیکٹ کیا تو وہ پھر مشتعل ہو گئے اور یہ ہوئی۔ ہونا نہیں چاہیے، میں اگری کرتی ہوں، میں اس بات پہ بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو
اور اوپر سے شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے اخراجات آپ کم کر لیں، تو یہ کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے آپ لوگوں کی حکومت؟ وہ ایک لاجیکل جو ہے وہ اپنا بیان دے رہے ہیں یا پھر اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دیں، آپ لوگ کہتے ہیں جی اپنے اخراجات کم کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ کانٹیکسٹ اور تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ حکومت نے بھی بہت زیادہ آسٹیرٹی کی ہوئی ہے اور بہت اخراجات کم کیے ہوئے ہیں، یہ ٹائم ایسا، اور کووڈ کے دوران تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ممالک میں آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہوئی ہیں کیونکہ بزنس بند رہا ہے تقریباً 5 مہینے، اور بہت سی اکانومیز جیسے امریکہ ہے، انڈیا ہے، UK ہے، وہ تو بالکل بیئر منیمم اب ان کو دے رہی ہیں سروائیول کے لیے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی کیونکہ حالات اتنے برے رہے ہیں پچھلے سال، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخراجات کو اپنے کم۔ ٹھیک ہے، بالکل وجہ کہہ رہی ہیں آپ اندلیب صاحبہ کے اخراجات جو ہے وہ حکومت نے کم کیے ہیں اور وہ شاید اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر وہ سرکاری ملازمین کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات کو کم کر لیں، یقیناً آپ کے بھی علم میں ہے کہ سرکاری ملازمین بیچاروں کے لیے پہلے جو تنخواہیں ہیں ان میں بجٹ بنانا، گھر کو چلانا پورا مہینہ ایک مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں سے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کریں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو اس پہ صرف یہ کامنٹ کروں گی کہ obviously یہ مشکل حالات ہیں، جب حالات مشکل ہوتے ہیں، پاکستان پہلے ہی ICU میں تھا جب ہمیں اکانومی ملی اور ہمیں جس کو کہتے ہیں قرضوں کا ایک انبار ملا، جو کچھ ہمیں ٹیکس میں آتا ہے اور پھر اور قرضے لے کے صرف سود دینا پڑتا ہے، اور ان حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے اخراجات اور باقی سب نے بھی کوئی 40% کم کیے، تو ان حالات میں یہ کہنا کہ جی ہمیں obviously ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں، ابھی تو دنیا میں کسی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں، تو کہ ہم اس کو مطلب اگر کل کو آج ہم اگری کرتے ہیں کہ 40% ان کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، پھر وہ راتوں رات آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں گریڈ 22 کی بھی بڑھائیں اور باقی بھی بڑھائیں، تو پھر کہاں سے وسائل آئیں گے؟ قرضے اور لینے پڑیں گے اور پھر قرضوں پہ تو آپ کو پتا پھر ٹیکس اور لگانے پڑیں گے۔ اچھا اندلیب صاحب، ہماری اسکرینز پر جو ہے وہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں اسکرین پر، جب سابقہ حکومت کے احکامات پر کچھ آج معاملات خراب ہوئے اور انشاءاللہ کل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری PTI ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا کوئکلی ہمیں بریک لینا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جس سینٹ الیکشن اور اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک کھینچا تانی جو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ایک بریک، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ کے معاملے پر ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے۔ حکومت تمام فارمز پر اوپن بیلٹنگ کے لیے زور آزمائی کر رہی ہے، مگر گزشتہ روز سامنے آنے والی تہلکہ خیز ویڈیو جس میں 2018 کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کے MPs کو پیسے لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس معاملے پر بھی شدید بیان بازی سامنے آ رہی ہے، سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سابق MPA عبید اللہ معیار کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی زاہد دورانی نے بھی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی جانب سے اراکین میں رقم کی تقسیم کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی الزام عائد کیا کہ یہ ملاقات اسپیکر ہاؤس میں ہوئی، انہیں بتایا گیا کہ پیسے سینیٹرز نے چندے کے طور پر دیے ہیں۔ دوسری جانب سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ ویڈیوز وزیر اعظم عمران خان کے علم میں تھیں تو سلطان محمود خان کو وزیر قانون بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ یہی سوالات صحافیوں کی جانب سے جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، سنیے ذرا۔ اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی۔ ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات کے لیے پیسہ چلتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ مجھے بھی 5 سال پہلے پیسے کی آفر ہوئی تھی۔ ہوا ہے یہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے، اور مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے 5 سال پہلے جب ہمارا سینٹ کا الیکشن تھا انہوں نے ہمیں پیسے کی آفر۔ اور صحافیوں کی طرف سے جب وزیر اعظم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو پیسوں کی آفر کس نے کی، آپ ایسے لوگوں کو منظر عام پر کیوں نہیں لے کر آتے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کا نام تو نہیں بتایا، لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑا انکشاف ضرور کر ڈالا۔ ایک آدمی نے آفر نہیں کی، کئی لوگوں نے آفرز بھجوائی کہ اگر آپ ہمیں اس سینٹ کی سیٹ دے دیں تو کئی ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ شوکت خانہ میں دے دیں، اس طرح کی آفرز ہوتی ہے۔ ایک نے نہیں دی،
कईयों ने दी है, और ये मुझे नहीं मिलती, मेरे और लोगों को जो और मेरे मसलन जो समझते हैं ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, उनको भी लोग पैसे ऑफर करते हैं कि जनाब अगर सेनेटर बना देते थी। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है, कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। बलूचिस्तान में इस वक्त सेनेटर बनने का रेट 50 से 70 करोड़ चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये तो मालूम है, मगर हुकूमत की जानिब से ऐसे अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई या तहकीकात का ऐलान नहीं किया, क्योंकि अगर वाकई 50 से 70 करोड़ रुपए रेट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को इल्म है तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तहकीकात की जाए, इन्हें बेनकाब किया जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह दावा किया कि ओपन बैलेटिंग ना हुई तो यही लोग रोएंगे कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से ज्यादा सेनेटर्स मिल गए हैं। के लिए ज्यादा आसान है हमारे लिए, अपनी जितने हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है, बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूं कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स। दूसरी जानिब वफाकी वजीर चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है जी 2018 के सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में जीतने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा जी फवाद चौधरी ने। जबकि अपोजिशन की बात करें तो पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने 2018 सेनेट इंतखाबात के हवाले से वायरल होने वाली वीडियो पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि वीडियो तो इनके अपने लोगों की है, जो गंद इनकी अपनी है वो अपने मुंह पर मले, हमारा दामन साफ है। वीडियो तो उनके अपने लोगों की है, तो जो गंद उनके अपने यहाँ है, खुदा के लिए अपना गंद अपने मुंह पर मले, वो अपना गंद दूसरों के मुंह में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वीडियो और सेनेट इंतखाबात के हवाले से महज इल्जामात ही लगते रहेंगे या सारे मामले की तहकीकात भी की जाएंगी, अवाम के सामने भी रखा जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। सवाल यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास इत्तलात हैं तो रेट लगाने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, नाम क्यों नहीं लेते। अपोजिशन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ओपन बैलेट से भाग क्यों रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, पीटीआई के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए ना हुए तो अपोजिशन वालों ने ही रोना है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो ज्यादा सेनेटर्स मिल गए हैं। हालांकि 2018 के इंतखाबात की जो वीडियोस हमारे सामने आई उसमें तो पीटीआई के अराकीन असेंबली जो हैं अब वही पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं और इल्जाम हुकूमती जमात का है कि पैसे से खरीदे जाते हैं। तो क्या इस बार पीटीआई जो है वो अराकीन को खरीदेगी? नहीं, उनके कहने का मकसद ये था आयशा कि जो गवर्नमेंट में होती है पार्टी उसको एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेटिंग की। हम उसके बावजूद कहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, उसके बावजूद गवर्नमेंट में जब आप होते हैं तो लोग आपको एडवांटेज होती है, चाहे वो सेनेट की इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियात की इलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी बाय इलेक्शन हो, उसमें गवर्नमेंट को हमेशा एक अपर हैंड हासिल होता है। वो उस एडवांटेज के तौर पे सीक्रेट बैलेटिंग फेवर कर जाती है। तो वो उनके कहने का मकसद था। और अपोजिशन वाले को रुसवाई है, क्योंकि देखे ना ये अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। ये कहते तो ये रहे, और इमरान खान साहब ने जब पीएमएलएन ने ये करने लगे थे, पीएमएलएन ऐसी चीज, इमरान खान साहब ने तारीफ की थी पीएमएलएन की कि आप करें और आप जरूर करें, हम आपका साथ भी देंगे। और ये इंटरव्यूज मौजूद है उनके। और उस वक्त पीएमएलएन जो है जब उसने बात की फिर पीछे हट की, करके नहीं दिया। पीपल्स पार्टी जो है उसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उनके साथ कमिटमेंट की और दोनों ने, नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया और फिर नहीं किया इन्होंने, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर, रिश्वत दिए बगैर, पैसा चलाए बगैर ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। लेकिन वैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो आज ये भी कहा है ना कि बलूचिस्तान का एक जो सेनेटर है, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, बलूचिस्तान का जो एक सेनेटर है उसका रेट जो है वो जो 50 से 70 करोड़ तक वो बता रहे हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो फिर सवाल तो यहाँ उठता है फैसल साहब की कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की जाती, इदारे आपके पास है, पकड़कर सामने क्यों नहीं लाते? नहीं, ये मार्केट में रेट चल रहा है, आप यकीन कीजिए। मैं जब मुझे इमरान खान साहब ने मुझे जब सेनेटर बनाया तो मेरा जो टोटल खर्चा हुआ 4,735 रुपए हुआ, लेकिन मैंने अपने सामने देखा था कि सूबाई असेंबली में उस पार्टी की, पीपल्स पार्टी की कोई तादाद ही नहीं थी, 7 मेरा ख्याल है एमपीएस नहीं थे, 2 सीटें निकाल गए। तो ये सारी जो वीडियो सामने आ गई हैं
یہ سارا چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں. اب جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے ایک سینیٹر کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں 4,735 روپے میرے لگے تھے, وہ خرچہ ہوا تھا پرنٹ آؤٹس کا, کچھ پکوڑے کھائے تھے, پشاور آنے جانے کا تھوڑا سا ہوا تھا. اور ادھر جو ریٹ چل رہی ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ روپیہ سینٹر بننے کی ریٹ چل رہی ہے سوال وہی مارکیٹ ہے کے پھر اندر. سے فیصل صاحب کہ ریٹ آپ کو پتا ہے, لیکن یہ بھی تو پتا چلانے کی ضرورت ہے نا کہ یہ ریٹ طے کون کر رہا ہے, ڈیلیں کون کرا رہا ہے, پیسہ کدھر سے آ رہا ہے. وہی پارٹیاں کرتی ہیں جو کہ اس کے خلاف ہیں اوپن بیلٹنگ کے, اور کون کرتا ہے یہ؟ 7 MPs ہوں اور آپ 2 سیٹیں نکال جائیں, جبکہ آپ کو ایک سینیٹر کے لیے 15 ووٹ چاہیے اور آپ کے ٹوٹل 7 ہیں, اور آپ 2 سیٹیں نکال کے جائے تو کہاں سے آئے ووٹ؟ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو بینیفیشری ہوتا ہے اس کا, وہ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اسمبلی کا سائز جہاں بڑا ہے وہاں پہ مشکل ہوتی ہے, یہ چیز وہاں پہ نہیں ہو سکتی, لیکن جہاں اسمبلی کا سائز چھوٹا ہے, آپ کو مطلب بلوچستان میں سب سے زیادہ آپ کو کم ووٹوں میں آپ سینٹر بن جاتے ہیں, تو وہاں پہ مینج کرنی آسان ہوتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو وہاں پہ پیسہ چلتا ہے, کون چلاتا ہے؟ اچھا فیصل صاحب, فواد چودھری صاحب کا بھی ایک موقف ہے جی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ 2018 میں جو پیسے دے کر سینیٹر کون بنا, آرٹیکل 63 کے تحت کارروائی عمل میں لانی چاہیے. آپ کی حکومت تو ہر معاملے میں تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیتی ہے, یہاں پر آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا اور تاکہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں؟ دیکھیے جی, ہم نے اس کو یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے نا, اس میں آپ یہ ہے ہی سیکرٹ بیلٹنگ, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. آپ جب سسٹم نہیں چینج کریں گے, آئیڈینٹیفائبل, اب آئیڈینٹی کیسے پتا کریں گے آپ اس چیز کی؟ آئیڈینٹی پتا کرنے کے لیے آپ کو آئیڈینٹیفائبل اوپن بیلٹنگ پہ جانا پڑے گا. اوپن بیلٹ مطلب آپ نے ایسا نام لکھ دینا ہے جی میرا, یہ آپ کو جو ملے گا اس میں آپ نے اپنی پیرالٹی دے دینا ہے ووٹ کی, 1 2 3 4 وہ آپ نے ڈال دینا ہے. اب وہ آپ کے نام سے ہوگی تو آپ آئیڈینٹیفائبل ہوں گے. یہ سیدھی, اور اس کے اسپرٹ یہ ہے شفافیت لے کر کے آئے. اور ہم نے اسی لیے یہ ریفرنس بھی لے کے گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ الیکشن ایکٹ میں ہماری یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ معزز عدالت اس کی انٹرپریٹیشن دے دے کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے, یعنی اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ یا آرڈیننس سے بھی ہو جائے گا. اس پہ معزز عدالت کی رائے آ جائے گی, لیکن اسپرٹ یہ ہے کہ ہم شفافیت لے کر کے آئیں. اور اس وقت کے لیے نہیں ہے, اس وقت کے لیے نہیں ہے, یہ اس وقت بھی تھے جب ہمارے MPs تھے ہی نہیں, تب بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی اس سسٹم کو ٹھیک کرو. عمران خان صاحب نے شروع دن سے یہ کہا ہے کہ الیکشن کا جو نظام ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا پروٹیسٹ کیا. فیصل صاحب, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی تو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے نا جو اعلیٰ کار بنتے ہیں, جو یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مجھے اس لیے پتا ہے اور میں شور ہوں اس بارے میں کیونکہ مجھے بھی 5 سال پہلے اس طرح کی جو ہے وہ آفر ہوئی تھی. نام وزیر اعظم صاحب بھی نہیں بتاتے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو نام بتانا چاہیے تاکہ ایکسپوز ہوں وہ لوگ اور ان کے خلاف کارروائی ہو؟ نہیں دیکھیں, آفر بالکل پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج بھی ان کو لوگ آفرز کر رہے ہیں. پارلیمنٹری بورڈ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آفرز آتی ہیں. آفرز اسی طرح آتی ہے نا, کہتے کچھ اور ہے نا, آفر دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اس میں ڈال دیں گے, پارٹی فنڈ میں ڈال دیں گے, شوکت خانم میں ڈال دیں گے, اس قسم کے آفرز ہوتی ہیں. تو اس قسم کے آفرز کو تو آپ, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سسٹم دیکھیں, آپ کو سسٹم ہی ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ تو یہاں پر جو حال کیا ہے انہوں نے آ کے چیزوں کو جس طرح سے عام کر دیا, خود کرپشن کرتے تھے نیچے تک, کرپشن کو عام کر دیا. آج یہ فیشن سٹیٹمنٹ بن گئی. عائشہ وہ بڑے فخر سے باپ کہتا ہے تو جی میرا بچہ بڑا تیز ہے, انہیں 2000 روپے دیتے ہوتا کام ہو گیا. وہ بھائی غلط چیز ہے, رشوت ہے یہ, لیکن عام ہوئی ہے. ہمارے معاشرے کو, ہمیں سب کو مل کے کرپشن کے خلاف کام کرنا ہوگا. ہمارے اندر پاکستان میں یہ چیز یقین کرے بڑی تکلیف دہ ہے, اور یہ غلط بات ہے کہ غریب کا پیسہ جو ہے یہ اس پہ تو کسی صورت عمران خان صاحب کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. یہ ہر صورت. فیصل جاوید صاحب, بیک ٹو یہ جو ریسنٹلی ویڈیو سامنے آئی ہیں, اگر یہاں ان کی ہم بات کریں اور پھر جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے معیار صاحب کے بعد جو ہیں, وہ آپ کے ایک اور MP زاہد دورانی صاحب بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی جانب سے جو ہے وہ رقم میں رقم تقسیم کی گئی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ویڈیو والا معاملہ جو ہے وہ الٹا آپ لوگوں کے گلے ہی پڑ جائے؟ بات سنیں, بینیفیشری کون ہے اس کا, کس کو؟ ہماری تو سیٹیں کم ہوئی ہیں. اگر یہ اس کام میں دیکھنا ہے کہ بینیفیشری کون ہے, بینیفیشری تو اس میں پیپلز پارٹی نکلی تھی.
تو ووٹ کون خریدے گا؟ ہم کیوں، ہمارے جب ہمارے ہیں ہی ووٹ پورے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ووٹ جا رہے ہیں بک رہے اور ہم ہی نے ان کو نکالا ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا مطلب ہے. باقی جو کوئی مرضی ہے کہتا رہے، وہ خٹک صاحب نے بھی اس پہ بات کر دی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پارٹی، یعنی کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ پارٹی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، نہ صرف انہوں نے کہا تھا، وہ کر کے دکھایا، اور آج ان کا سٹانس جو تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. نہ صرف انہوں نے کہا تھا بلکہ وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ. فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے اسی نقطے سے ہم آغاز کریں گے کہ جب آپ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو چاہے کتنا ہی کرٹیسائز آپ کو کرتے رہے خان صاحب، لیکن اس چیز کے اوپر انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پیچھے مت ہٹیے گا. تو اب آپ کو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ کو وہی والا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دکھائیں گے، مسلم لیگ نون کی جانب سے جو دیا گیا سٹیٹمنٹ، جس میں اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بات کی گئی. ایک دفعہ یہ دیکھیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب رہنما مسلم لیگ نون کے موجود ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں جانیں گے. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا. الیکشن کی بات کی، بڑی کم چیزیں نون لیگ کی حکومت نے کی ہیں جس کی میں تعریف کرتا ہوں. اس شو آف ہینڈز کا بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں ان کی نون لیگ کی حکومت کی تعریف کرتا ہوں. جلدی سے اس کو عمل میں لانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد پھر وہی ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے. بہت شکریہ جی. سینیٹر صاحب، عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا، آپ لوگوں نے جب بات کی تھی اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے کہ آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، تو بڑی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں کہ بہت زیادہ کرٹیسزم جو ہے اب وہ خان صاحب آپ لوگوں کے اوپر کرتے ہیں، تو ایک چیز کی تو انہوں نے تعریف کی تھی، اس سے بھی اب آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کی بھی آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہم سمجھتے تھے، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا میکنزم اڈاپٹ کیا جاتا جس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوتی، جس میں پیسے کا عمل دخل ختم ہوتا، جس میں خرید و فروخت کی منڈی نہ لگتی، اور جو کل شرمناک ویڈیو نظر آ رہی ہے ایسی ویڈیو سامنے نہ آتی، تو اس کے لیے تو ہم نے پہلے آفر کیا تھا. ہم جماعتوں نے کہا تھا، بدقسمتی ہے کہ سب سے پہلے حکومت چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اندر. انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا ہے، ابھی ریفرنس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. حکومت نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے. اس پہ ابھی بات چیت ہونی تھی کہ ایک رات کو انہوں نے آرڈیننس نکال دیا ہے، اور آرڈیننس میں کے ذریعے انہوں نے ایک ایسا سبجیکٹ جو سپریم کورٹ میں آلریڈی انڈر ڈسکشن تھا، جس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل وہ پینڈنگ تھا نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے ایک مشروط لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جو کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ اس کام میں ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. چونکہ حکومت بہت پینک ہے، انہیں اپنے ایم پی ایس پہ یقین نہیں ہے. یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ بھی ان کے ایم پی اے تھے جو سارے ویکے تھے. آج بھی انہیں یقین ہے کہ ان کے ایم پی اے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن سینیٹر صاحب بار بار یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ لیجسلیشن جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں ضروری ہے. پہلے ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً بلوچستان میں سینٹ الیکشن کی ایک سیٹ کا جو ریٹ ہے نا وہ 65 سے 70 کروڑ روپے ہے. تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس طریقے سے عوامی نمائندگان کی منڈی کیسے لگ سکتی ہے آخر؟ بڑا اچھا کوسچن آپ نے پوچھا ہے. جس ملک کے وزیر اعظم صاحب کو اگر کسی نے آفر کی تھی، انہیں تو پتہ ہے نا کہ آفر کس نے کی تھی، انہیں تو پتہ ہے نا کس آدمی کے لیے آفر ہوئی تھی، آفر کرنے والا کون تھا. اس کے خلاف تو وہ نہ صرف ابھی رجسٹرڈ کیس کریں، اس کو اوپن ٹرائل کریں اور اسے سخت سزا دلوانی چاہیے. اور اسی طرح جو کل ویڈیو آئی ہے، جو ان کے ایم پی ایس جو تھے جنہوں نے پیسے لیے تھے، ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا تھا کہ دینے والے اور لینے والے دونوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اب مہربانی کر کے یہ وقت آ گیا ہے کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کے خلاف بھی اور جنہوں نے پیسے لیے ان کے خلاف بھی سخت کارروائی. لیکن فواد چوہدری صاحب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور آرٹیکل 63 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے. تو کیا آپ کے خیال میں درست کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، یہ بات بالکل میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وزن ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو کسی نے آفر نہیں کیا ہے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو کسی یا ممبرز کو کسی نے نہیں کہا ہے. یہ آفر حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں پاکستان جس وقت، ان کو یہ آفرز ہوئی ہیں. ان کے جو ایم پی اے اس وقت حکومت میں تھے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے پیسے لیے. اس کے اوپر انکوائری کر کے وہ پہلے ان کو سزا دیں، سزا دینے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کے اندر بھیجیں تاکہ ان کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جائے، وہ جس کی بھی جماعت میں ہو، تاکہ آئندہ وہ الیکشن لڑ کے نہ.
ٹھیک ہے جی. اچھا وزیر اعظم صاحب تو آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو یہی لوگ روئیں گے کہ تحریک انصاف کو زیادہ سینیٹرز مل گئے ہیں. تو پھر دیکھ لیں سینیٹر صاحب کہیں آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو یہ وارننگ دے رہے ہیں آپ کے لیے. نہیں بالکل ہم نہیں روئیں گے, ہمیں رونا آتا بھی نہیں ہے. یہ الیکشن ہمارے ساتھ جو ہوا ہے الیکشن 2018 میں, اس پہ بھی ہماری سیریس ریزرویشن تھی. ہم یہ نہیں چاہتے, میں پھر اپنے الفاظ دہراؤں گا کہ ہم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, اس ملک کے اندر ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, اس ملک میں سینٹ کے الیکشن کے اوپر پیسہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دے گئے, کاش وہ وہاں لے جانے سے پہلے یہ معاملہ پارلیمان کے اندر لے کے آتے, یہ معاملہ پارلیمان کے اندر ڈسکس ہوتا, پارلیمان کے ساری جماعتوں کی ایک کمیٹی بناتے, وہ ایک کوئی ویا میڈیا نکال کر باہر آتا اور سب کو جو قابل قبول ہوتا, اور اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی اور الیکشن ہوتے, تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہوتا جو کبھی اسی طرح ہی ہوگا. لیکن وزیر اعظم صاحب نہ اس کو پارلیمنٹ کو سیریس لیتے ہیں, نہ اس پارلیمنٹ کی بات مانتے ہیں, نہ اس پارلیمنٹ میں خود تشریف لاتے ہیں, نہ اس پارلیمنٹ کو انہوں نے اس قابل چھوڑا کہ وہ قانون سازی کر سکے. تو ایسے معاملات جو ہیں. اچھا ابھی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں اس کی ٹائمنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہیں جب سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس شو آف ہینڈز پر بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے, یا یہ کوئی اخلاقی جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس ٹائمنگ کا انتخاب کر کے؟ بالکل, چونکہ ویڈیو حکومت کے پاس تھی اس وقت آئی بھی, اگر یہ کوئی کسی بھی ادارے نے یہ ویڈیو جس کے پاس بھی تھی یا حکومت کے پاس تھی, یا اس وقت کی حکومت جو تھی وہ بھی پی ٹی آئی کی تھی, تو اگر ان کے پاس یہ ویڈیو ضرور تھی تو انہوں نے ایک ایسے وقت میں ضرور ریلیز کرائی ہے کہ ایک تو آنے والا سینٹ کا الیکشن بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا اگر اس میں امینڈمنٹ نہ آئی, اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ اب چونکہ ایک ایسا کیس کے آخری مراحل میں ہے جو ریفرنس سپریم کورٹ کا, تو اس پاکستان کے اندر ایک ایسی بحث چھیڑ دی جائے, چاروں طرف سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد اس میں وہ اگر ریکوائرمنٹ کیا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان اب آرٹیکل 226 کی جو ہے وہ تشریح کرے گی. اس کے نتیجے میں پھر اگر لیجسلیشن کرنا پڑا یا کوئی آرڈیننس کے ذریعے, تو ہم شاید مان ہی کوئی نہیں سکے گا, اس کے نتیجے میں جو بھی لائے عمل بننا ہوا وہی زیادہ. بہت شکریہ. سینیٹر جاوید عباسی صاحب رہنما مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح کل پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف تھا اور مسلم لیگ نون کا بھی کہ ٹائمنگز پہ جو ہے وہ اعتراض ہے. وہ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور جس طرح کل پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی موقف آیا کہ اگر حکومت کے آنے کے بعد فوراً سے یہ چیز ہو جاتی تو شاید نتائج مختلف ہوتے ہیں یا ساتھ دیا جاتا, لیکن ابھی ان کو جو ایشو ہے وہ ٹائمنگ سے ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.